अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का नया सबक शुरू करने से पहले कल का जो एक पॉइंट था वो डिस्कस कर लें कि कल मैंने जो आपसे कहा था उसकी एक तस्हीह कर ली, करेक्शन कर लीजिए। मुझसे गलती हुई यहाँ पर कि मैंने आपसे कहा वयअतूकुम मिन फ़ौरिहिम का मतलब जो है वो मलाइका है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर दुश्मन है। तो इसको प्लीज ठीक कर लीजिएगा कि यानी कि तुम अगर सब्र करोगे, अगर तुम पर दुश्मन फौरन हमला कर ले तो तुम्हारे सब्र और तकवा की वजह से अल्लाह ताला तुम्हें 5,000 फरिश्तों से मदद देगा। ठीक है, आयत नंबर 125 इसकी तस्हीह कर लीजिएगा। आज की सबक इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं आयत नंबर 131 से इंशाल्लाह। वत्तकुन नारल्लती, अब पीछे जो है ना बिल्कुल आप देखिए 130 पर है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, और फिर आगे है वत्तकुन नारल्लती, और आग से डरो। यानी कि तकवा अख्तियार करो ताकि तुमको फलाह मिल जाए, और अगर तुम तकवा अख्तियार नहीं करोगे तुमको फलाह नहीं मिलेगी। तो फिर अगर तुम ये नहीं समझ रहे हो कि कामयाबी और इन सब चीज़ों की तुम्हें इतनी समझ में नहीं आ रही, तो कम से कम तुम्हें आग की समझ आ रही है। और क्योंकि फलाह जो है वो आखिरत में मिल रही है ना, आखिरत तो हमारे सामने है नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने नहीं होती तो इंसान को इन पैरामीटर्स समझ नहीं आ रहे होते हैं। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अब आग से तो बच सकते हो ना, आग तो तुम्हें नजर आती है, तुम्हें पता है आग कैसी होगी, और इस आग से जो हमारे पास इस वक्त दुनिया में मौजूद है, उस आग से ये 70 टाइम्स जो है वो ज्यादा होगी। तो वत्तकुन नार अल्लती, डरो उस आग से वो जो तैयार की गई है, उइद्दत लिल काफिरीन। उइद्दत का रूट वर्ड आइन दाल दाल अद्ददा, अद्ददा युअद्दिदु से है, तो अद्ददा का माना अदद से है, और अदद का माना होता है गिन गिन कर तैयारी करना। तो आप देखें, जब आप किसी की आपके कोई पार्टी अरेंज करते हैं तो उसमें भी आप हर चीज कोई गिन गिन कर अरेंज करते हैं ना। जैसे अगर आपने 10 लोगों को बुलाया तो 10 लोगों के साथ की वजह के लिए आप 10 प्लेटें होनी चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट उस हिसाब से होनी चाहिए, ग्लासेस होने चाहिए, खाना उस हिसाब से होना चाहिए। तो उइद्दत का माना होता है प्लान्ड, ऐसी प्लान्ड तैयारी जो कि पूरी गिन कर और पूरे सेटअप के साथ तैयारी होती है। तो ये आप देखें कि एक पूरा सेटअप ऑलरेडी तैयार हो गया है, ये लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि उइद्दत लिल काफिरीन, काफिरों के लिए वो एक वो सेटअप तैयार कर लिया गया है जो कि आग की सूरत में है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। तो आगे देखें, वतियुल्लाह व रसूला, और अतात करो अल्लाह की और उसके रसूल की, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम रहम किए जाओ। और रहम से मुराद मैं आपको बहुत दफा बता चुकी हूँ, रहम से मुराद अल्लाह की जन्नत है, यानी तुम्हें जन्नत मिले। तुफलिहून तो तुम्हें मिलेगी, और तुफलिहून तुफलिहून ही जो असल में है वो तुरहमून है, यानी कि जन्नत। जो कामयाबी है वो जन्नत ही है। कामयाबी जो है नहीं, इसको देखें, कामयाबी जो है वो ये है कि आप आग से बच जाएं, और उसके बाद अल्लाह ताला की जन्नत। आप ये देखें, उस दिन कल ही मैं बात करी थी ना कि अल्लाह ताला का जो फजल है, रहम है, वो जन्नत है, और हमारा जो काम है वो है जहन्नुम से बचना। तो यहाँ देखिए, ये बिल्कुल बीच में सैंडविच हुई है ये आयत इस पूरी बात के, ये अवत्तकुन नारल्लती वाली आयत कि तक अल्लाह से डरो, तुम कामयाब हो जाओगे। कामयाबी क्या है कि आग से बच जाना, और आग में जो है वो काफिरीन डाले जाएंगे, और अतात और अल्लाह को प्लीज करेंगे, तो इंशाल्लाह जो है वो हम जन्नत में भी पहुंच जाएंगे अल्लाह के फजल से। फिर आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वसारिऊ इला मगफिरतिन, एक दूसरे से जल्दी करो। सारिऊ सीन राइन, सरा का माना था जल्दी करना, सरत से कोई काम करना, सरत उर्दू में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो सरत से कोई काम करने का मतलब क्या होता है कि कोई तेजी से कोई काम कर रहा है। तो तो यानी तेजी करो, जल्दी करो, किस बात में, इस बात में कि मगफिरत के लिए, अल्लाह की बख्शिश की तरफ दौड़ो। यानी अल्लाह को बख्शिश क्या है, गैन फारा गफरा का माना होता है छुपा लेना। यानी गुनाह हमसे हो रहे हैं, लेकिन गुनाहों का असर हम पे ना पड़े, गुनाहों का असर छुप जाए, या गुनाह छुप जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें, खताएं ऐसी होती हैं जो कि लोगों के सामने नहीं आती हमारी, वो क्या वजह होती है कि अल्लाह उन्हें छुपा देता है, अल्लाह हमारी हमारी पर्दा पोशी कर लेता है। तो यही मगफिरत है बेसिकली। और आखिरत में भी बहुत सारे गुनाह ऐसे होंगे जो कि इंसान चाहता होगा कि सबके सामने ना आए, तो अल्लाह की रहमत होगी उन लोगों के ऊपर जिनके अल्लाह ताला वो गुनाह छुपा देगा, और वो सबके सामने नहीं दोहराए जाएंगे। और अगर दोहराए भी जाएंगे तो अल्लाह ताला अकेले में पूछेगा,
الون مومن کا معاملہ اس طرح ہوگا کہ اکیلے میں پوچھے گا، اور یا اگر پوچھے گا یا ہو سکتا ہے کہ پوچھے ہی نہ، اور اس ویسے ہی جو ہے وہ آسان حساب ہو جائے، اور جیسے 70,000 لوگ جن کے بارے میں آتے ہیں نا کہ یہ بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے. تو الا مغفرۃ، غفرہ کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا. غافر جو ہے وہ رات کو بھی کہتے ہیں، تو رات بھی دن کو ڈھانپ لیتی ہے، اسی سے مراد ہے یہ. الا مغفرۃ، طرف بخشش کے، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، و جنت، اور جنت کے. کس طرف دوڑو؟ اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو. یہ تمہارا مقصد اور تمہارا جو ایم ہونا چاہیے نا، وہ یہ ہونا چاہیے، دنیا نہیں ہونی چاہیے. ایم ہمارا دنیا نہیں ہونی چاہیے، ہماری دنیا کی خواہشات، اس کی اچیومنٹ، سکسیس، کریئر، یہ ساری چیزیں ہمارا جو ہے وہ ایم نہیں ہونا چاہیے. یہ سب زندگی کا حصہ ضرور ہے، ان کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے، ان کے لیے کرنی پڑے گی، کیونکہ اپنے زندگی گزارنی بھی تو ہے. تک وہ آپ کو یہاں پر ہاتھ پاؤں چلانے کے لیے، آپ کو اپنا گزر بسر کرنے کے لیے یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. لیکن اس کو ایک الٹیمیٹ گول نہیں بنانا. جو ہمارا مشن اور گول ہوگا وہ کیا ہوگا کہ اللہ کو خوش کرنا، ہر چیز اس کے تابع چلے گی تو جو ہے وہ انشاءاللہ کامیابی ہوگی. وہ اردھا، اور جنت کے بارے میں جنت کی صفت آ رہی ہے آگے کہ اردھا السماوات والارض، اردھا السماوات والارض، اس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے یا اس سے بھی زیادہ. اور اس کے بارے میں آگے کیا ہے؟ اعدت للمتقین. اب اعدت کا وہی لفظ وہاں پر جو پیچھے اوپر آیا تھا، یہی سب یہاں پر ریپیٹ کیا گیا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ متقی لوگوں کے لیے تیار کر لی گئی ہے، وتھ سیٹنگ ارینجمنٹس، وتھ ایوری تھنگ، ہر چیز. للمتقین، تقوی والوں کے لیے. تو یہ آپ کو پتہ چلا نا کہ تقوی کس قدر امپورٹنٹ ہے. اب متقین لوگوں کی، اب یہ دیکھیں جو لا لکھا ہوا ہوتا ہے نا آیت کے اوپر، یہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آگے جو کانٹیکسٹ آ رہا ہے نا اس کا تعلق یہ اس پیچھے والی آیت کے ساتھ ہے. تو اب یہ جو للمتقین لوگ ہیں نا، ان کی صفات آ رہی ہیں آگے. الذین، وہ لوگ جو، کون؟ متقی لوگ. یہ وہ متقی لوگ ہوں گے، ینفقون، جو نفقہ کرتے ہوں گے. نون فا قاف نفقہ. نفقہ کیا ہے؟ وہ ایسی ٹنل جو اس کے دونوں اینڈز اوپن ہیں، جہاں سے ایک طرف سے کوئی چیز آ رہی ہے اور دوسری طرف سے نکل رہی ہے. تو ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اللہ انہیں دے رہا ہے اور وہ آگے سے خرچ کر رہے ہیں. مال بھی ہو سکتا ہے، صلاحیت بھی ہو سکتی ہے، اولاد بھی ہو سکتی ہے، ہر چیز، وقت بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ مل رہا ہے اور وہ خرچ کر رہے ہیں، مل رہا ہے اور خرچ کر رہے ہیں. پھر سرائی، خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں. کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اپنے اوپر. اسراف میں بہت گرینڈ پارٹیز کرتے ہیں. خوشی میں کا مطلب ہوتا ہے کہ نارمل حالات میں، خوشی میں جب سکون ہوتا ہے، خوش ہوتے ہیں، یعنی کہ جب کوئی اچھی خبر ملتی ہے تو صدقہ کرتے ہیں. جیسے ہی کوئی اچھی خبر ملتی ہے تو فوراً صدقے کی طرف دوڑتے ہیں. اور والضرائی، اور تکلیف میں، جب کوئی تکلیف آتی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. اور یہ پہلی صفت ہے. پھر آگے والکاظمین، اور ضبط کرنے والے ہیں. کاف ظا میم اس کا روٹ ورڈ ہے. میننگ اس کا ہوتا ہے سانس روک لینا یا خاموش رہنا، یعنی ضبط کرنا، یعنی بیسیکلی خاموش ہونا ہے. الغیظہ، کس وقت؟ سخت غصے کے وقت. غیظ، غصہ جو ہوتا ہے نا وہ مطلب غیظ جو ہوتا ہے نا وہ غصے کی بھی ایک بہت اونچی ڈگری ہے. مطلب جیسے ہر خوشی کا بھی ایک بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ، خوشی بہت زیادہ، اسی طرح غصے کی بھی ڈگریز ہوتی ہیں کہ آپ کو غصہ آیا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ بالکل غیظ کے تیش کے عالم میں، غیظ، غم و غصہ، بہت شدید غصہ، اس عالم میں انسان جو ہے وہ ضبط کرنے والا ہو. یہ تو ہم سب کو، ہم سب عورتیں مرد، ہم سب کو جو ہے اس چیز کی ضرورت ہے، بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے غصے کے عالم میں اپنے آپ کو کنٹرول کریں. اور اسپیشلی جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ناانصافی کا معاملہ کرتے ہیں کہ ہم بہت غصے میں آ جاتے ہیں ایک دم، اور بہت زیادہ چڑ جاتے ہیں، اور اس طرح کے یہ کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اس طرح سے. تو اس چیز کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. والکاظمین الغیظ، یہ تو یاد کرنے والی آیت ہے، یہ بلکہ ایسی آیت ہے کہ جس کو لکھ کر آپ لگائیں، اچھی سی کیلیگرافی میں لکھیں اور اس کو جو ہے وہ اپنی ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں پہ مستقل اس پہ نظر پڑتی رہے. الذین ینفقون فی السراء والضراء، آپ میں سے کوئی جو ہے وہ اچھی حالت میں ہوگا، خوشی کی حالت میں ہو سکتا ہے، کسی کو خوشی کی خبر مل رہی ہوگی یا کسی کو تکلیف ہو رہی ہوگی، کوئی تکلیف میں بھی ہو سکتا ہے، تو خرچ کیجیے. آج صدقہ کیجیے، سب اپنے اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کیجیے. والکاظمین الغیظ، اور اپنے اوپر اس چیز کو واچ فل رہنا ہے کہ ہم غصے کے عالم میں کیسے ہیں، غصے میں ہم کیسے دکھتے ہیں.
پھر والعافین عن الناس، جب غصے کو کنٹرول کریں گے تو کنٹرول کرنے کے بعد دل میں بھی برائی نہیں رکھنی، بلکہ درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے. تو واللہ، اور اللہ، یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں پر. یہ دیکھیں، یہ احسان نہیں ہے. اگر آپ کو کسی پر غصہ آیا ہے تو کسی وجہ سے غصہ آیا ہوگا، تو اس نے آپ کا کوئی نقصان کیا ہوگا، کوئی چیز خراب کی ہوگی، یا کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا، کوئی معاملات بگڑے ہوں گے تو آپ کو غصہ آیا ہے. تو اب ایسے حالات میں آپ کا اس سے بدلہ لینا بنتا ہے، حق ہے آپ کا کہ آپ اس سے غصہ کریں، آپ اس پر غضب ڈھائیں. لیکن اگر اس پر آپ اس پہ شفقت کا معاملہ کریں، اس کو معاف کر دیں اور اس کے اوپر غصہ بھی نہ کریں، غیظ و غضب بھی نہ گرائیں اپنا، تو یہ آپ محسن کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. وہاں پہ احسان کی کیٹیگری، ڈیزرونگ کو اس سے زیادہ دینا. احسان کیا ہے؟ حق سے زیادہ دینے والا. تو احسان کی کیٹیگری، یہ مشکل معاملہ ہے، بہت مشکل معاملہ ہے. لیکن اگر جنت جو ہے وہ پانی ہے تو مشکل معاملات سے گزرنا پڑے گا. اور پچھلی آیت میں جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ استغفار. استغفار کی کثرت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. تو ہمیں تو اور بھی زیادہ کرنی چاہیے، کم از کم 100 مرتبہ تو ضرور ہی کرنی چاہیے. چلیں 100 بھی نہیں تو 70 مرتبہ تو ضرور ہی کر لیں. ہر نماز کے بعد 10 سے 15 مرتبہ، 20 مرتبہ ضرور استغفار کی تسبیح جو ہے وہ پڑھ لیا کریں، تو اتنی مرتبہ ہو ہی جائے گی. تو ضروری ہے یہ. دیکھیں، استغفار کی جو برکتیں بھی ہیں نا، خالی استغفار اس لیے نہیں کہ میں گناہوں پہ شرمندہ ہوں اور گناہ، بلکہ ہے وہ تو ظاہر ہے ہر وقت ہم گناہ کرتے ہیں. استغفار کی برکات بھی ہیں. استغفار کے بارے میں قرآن مجید میں آیتوں میں ہی آتا ہے، آیت نمبر مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، لیکن اس کا مفہوم میں بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بیٹوں سے مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نفری سے، یعنی کہ نفری سے مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اوپر نیچے سے، یعنی آسمان اور زمین سے رزق اتارتا ہے استغفار کی وجہ سے. لوگ استغفار کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دیتا رہے گا. تو اگر کسی کو رزق میں تنگی محسوس ہوتی ہے تو وہ استغفار کی کثرت کرے. اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے یا اولاد نافرمان ہو رہی ہے تو اس طرح کی، تو استغفار کی کثرت کریں. ہر چیز میں استغفار کو لازم پکڑ لیں. اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور کوئی شخص اس کو کہتا ہے کہ آپ استغفار کرو، تو وہ برا مان جاتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں، اس وجہ سے ہم پر آزمائش آئی ہے. نہیں، آزمائشیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2-3 وجوہات کی وجہ سے آتی ہیں، اور اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، تو آپ کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ آپ اس پہ صبر کریں، اور آپ کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے. اور یہ کہ آپ کو کسی گناہ سے ہٹانا چاہتا ہے کہ آپ نظر کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور سوچیں کہ مجھے جو ہے میں کیا ایسا غلط کام کر رہا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ بہت سخت آزمائش پڑی ہے، تو مجھے اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ چیز. والذین اذا فعلوا. اور اچھا ہاں، ایک اور بات اس میں بہت ہی پیارا شعر جو ہے وہ مجھے ایک میری بہت پیاری ساتھی نے بھیجا ہے، تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو سناتی ہوں. یہ اقبال کا شعر ہے. یہ اقبال کا شعر ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. ظفر آدمی، ظفر کیا ہوتا ہے کہ مطلب عقل مند یا پائس. ظفر جو ہوتا ہے اس آدمی کو نہ جانیے گا، اس آدمی کو پائس نہیں سمجھیے گا، جو کہ ویسے تو بڑا ہی فہم و ذکا ہو، یعنی بہت فہم والا ہو، بہت متقی دکھنے والا ہو، لیکن جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، یعنی اچھے حالوں میں اللہ کی یاد نہ رہے. اچھے حال میں عیش جب کر رہا ہو، جب نعمتوں سے کھیل رہا ہو، تو اسے اللہ یاد نہ رہے. جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، اور جسے غصے میں بھی اللہ یاد نہیں آیا. یعنی ان دو معاملات میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے زیادہ، مطلب یہ وہ معاملات ہیں جن میں انسان کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ جذباتی لمحات ہوتے ہیں نا، جب آپ عیش میں ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، انتہائی شادی کا ٹائم ہے، تو انسان بھول جاتا ہے اللہ کو، میں بہت خوش ہیں، اب سب کچھ جائز ہے. اور اسی طرح تیش میں، غصے میں بھی انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے سب کچھ جائز ہے. جس کو جو کھری کھوٹی سنانی ہے سنا دو، جو منہ میں آ رہا ہے بول دو. تو یہ جو وقت ہوتا ہے نا، اس وقت غصے کو دبانا یہ بہت ضروری ہے. جی. اچھا، گناہوں کو دھونے والے بھی کچھ اعمال ہوتے ہیں، جن میں جو مغفرت والی جو آیت ہے اس میں دیکھیے کہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں جن سے ہمارے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. صغیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو کہ آپ کے ویسے ہی کچھ اچھے اعمال کے ساتھ ان کا وہ واش آؤٹ ہوتے جاتے ہیں.
اور کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کی آپ کو پراپر معافی مانگنی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر کے، اور پھر وہ توبہ کی شرائط کے ساتھ. ٹھیک ہے، جیسے کبیرہ گناہوں میں ہمارے پاس کون کون سے گناہ ہیں، جیسے کہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، شرک ہے سب سے بڑا، تو شرک ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ جنگ سے بھاگنا، اس کے علاوہ زنا، چوری، غیبت، رہزنی. اور رہزنی مطلب ڈکیتی، یہ جو ہوتی ہے نا سنیچنگ. اور یہ غیبت، جھوٹ اسپیشلی، یہ دونوں، یہ جھوٹ جو ہے وہ تو گناہ کبیرہ ہے. ان سب کی بھی معافی مانگنی اللہ تعالیٰ سے چاہیے، اور توبہ کرنی چاہیے ہم سب کو، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کا ارادے کے ساتھ کہ اب آئندہ نہیں کریں گے. اچھا جی. اور جو اس کے علاوہ یہ جو صغیرہ گناہ ہے وہ کس طرح سے معاف ہو جاتے ہیں؟ جمعے سے جمعے، ایک جمعے اگر آپ نے ایک جمعہ جو جمعہ جیسے مردوں کے لیے جو جمعہ فرض ہے، اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کے درمیان کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. اور عمرے سے عمرے تک، یعنی ایک عمرہ کیا اس کے بعد دوسرا عمرہ کیا، تو دو درمیان میں جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے. حج کے بعد صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں حج کرنے سے. اور 5 نمازیں بھی آپس میں جو ہیں وہ ان میں بھی آپس میں جو گیپس ہوتے ہیں ان میں بھی اگر کوئی صغیرہ گناہ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی نمازوں کے ذریعے ہی معاف ہو رہے ہوتے ہیں. اس طرح وضو کرتے ہوئے بھی، جو جیسے ہم وضو جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں، ہاتھ کے گناہ، منہ کے گناہ، اس طرح سے یہ گناہ بھی معاف ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہو گئی بات. اچھا، ایک اور چیز ہے کہ یہ جو ساری ہوئے ہے نا سرعت کے ساتھ کوئی کام کرنا، جلدی کرنا، تو اس میں جو آتا ہے کہ 7 چیزوں کی وجہ سے اعمال میں جلدی کرو. یہ کون سی چیزوں کی وجہ سے؟ افلاس سے پہلے، یعنی فقیر ہونے سے پہلے خرچ کر لو. اور مالداری میں جو ہے وہ جو مالداری اگر انسان کو ہوتی ہے تو وہ کیا، مالداری میں بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان سرکش بن جاتا ہے، تو اس لیے خرچ کرو کہ جو ہے مالدار زیادہ مال ہوگا تو کیا ہوگا، سرکشی بڑھے گی. پھر بیماری سے پہلے، یعنی صحت میں جو ہے وہ اپنا، یعنی کہ صحت اپنی صلاحیتیں خرچ کرو. پھر بڑھاپے سے پہلے، اور بڑھاپے سے پہلے کیسے کہ کیونکہ بڑھاپے میں آپ کو پتہ ہے کہ انرجیز کم ہو جاتی ہیں، اور انسان کی قوتیں جو حافظہ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں، بہت ساری چیزیں اور بھی کم ہوتی جاتی ہیں، عقل بھی سلب ہو جاتی ہے بہت سارے لوگوں کی. تو اور موت سے پہلے جو ہے وہ استغفار میں اور اعمال میں، اچھے اعمال میں جلدی کرو کہ کہیں موت نہ آ جائے، اور انسان کو کیا پتا کب موت آ جائے. پھر دجال کے آنے سے پہلے جلدی کر لو کہ وہ ایک بدترین فتنہ ہے. پھر قیامت سے پہلے، قیامت تو ہے ہی، یعنی قیامت جب بھی آئے گی تو اس سے پہلے کر لو. یہ تمام کا میں نے یہ کیا بتائے ہیں، یہ کہ ان چیزوں کے آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کر لو. اور یہ جو چیزیں ہیں وہ میں نے بتائی کہ فقیری آنے سے پہلے، یا مالداری، بہت زیادہ مال آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو. اگر تو یعنی کہ ہر وقت، بیسیکلی اس کا، ان ساری چیزوں کا مطلب کیا ہے، ہر وقت، جس وقت تمہیں موقع مل جائے اس وقت نیکیوں کو گریب کرو، اس وقت نیکیاں کرتے جاؤ. جہاں چھوٹی موٹی جیسی بھی نیکی آپ کو نظر آ رہی ہے کرنے والی، تو ضرور اس نیکی کو جو ہے وہ گریب کرے. سستی نہ دکھائے. انسان بہت ساری چیزوں میں انسان سستی کرتے ہیں. جیسے اب ہم کہیں راستے میں جا رہے ہیں اور سامنے سے کوئی خاتون آ رہی ہیں، اور وہ بھی ایسی، وہ بھی مجھے دیکھ رہی ہیں، میں بھی انہیں دیکھ رہی ہوں. ہم دونوں سوچ رہے ہیں کہ ہم دونوں سے ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن کیا ہم ایک دوسرے کو سلام کریں؟ اب اس میں ہم سوچ ہی رہے ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ ہم دونوں بائی پاس ہو گئے، اب ایک دوسرے سے گزر گئے، اب وہ نیکی کا موقع نکل گیا. تو اس طرح کی مطلب چھوٹی چھوٹی نیکیاں، آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز کسی کی گر گئی، آپ اٹھا کے دے دیں، آپ اس سے سوچ ہی رہے ہیں کہ میں اٹھاؤں یا نہیں اٹھاؤں گے، اس نے خود ہی اٹھا لی، نیکی کا موقع چلا گیا. چھوٹی چھوٹی ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کا حال چال پوچھنا، یہ تمام چیزیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں تو ضرور آپ گریب کریں. بڑی بڑی نیکیوں کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا انشاءاللہ. تو آگے چلتے ہیں. آگے مزید اور جو ہے وہ ان کی صفات آ رہی ہیں کہ والذین اذا فعلوا، اور جب وہ کرتے ہیں، فعلوا فاعل لام فعلا سے ہے، کرتے ہیں، فاحشتن کوئی بے حیائی. اب فحاشین، فحش جو ہے وہ لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ایسا گناہ جس کا اثر دوسرے کے اوپر پڑتا ہے، یعنی سوسائٹی پہ پڑتا ہے. فحش ایسا کام ہوتا ہے، ایسا گناہ ہوتا ہے جس کا اثر سوسائٹی کے اوپر پڑتا ہے. جیسے بے حیائی میں آپ جو ہے وہ بس بد کرداری سمجھتے ہیں بے حیائی کو، لیکن اگر اس کو دیکھیں تو آپ غیبت بھی جو ہے اس کا اثر بھی معاشرے پر غلط پڑتا ہے.
آپ کسی کی غیبت کریں تو دوسرے کو کان میں جاتی ہے، پھر وہ بھی سوچتا ہے کہ اچھا یہ شخص برا ہے، اس کی عزت خراب کرتے ہیں آپ، اور پھر اس کے بعد وہ پھر آگے بولتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے دل میں خرابی بات آتی ہے، پھر وہ آگے کسی اور کو کہتا ہے کہ دیکھو میرے بارے میں کیا باتیں کرتی ہے، اور پھر وہ آگے اس طرح چین چلتی چلی جاتی ہے. تو یہ فحش ہے. اسی طرح جھوٹ فحش ہے. جھوٹ سے دوسروں کا نقصان ہوتا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ اس سے دوسرے کے اوپر اثر پڑتا ہے، سوسائٹی پر غلط امپریشن ہوتا ہے اس کا. اس کے علاوہ مذاق اڑانا، یہ عورتوں میں بہت زیادہ برائی جو ہے وہ عام ہے. مذاق اڑانے والی، یہ آنکھوں میں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو ہے منہ پر بہت میٹھے بنتے ہیں، پیچھے جو ہے برائیاں کرتے ہیں، پیچھے جو ہے وہ دل میں بغض ہوتا ہے. مذاق، اور پھر مذاق جو ہے وہ کبھی کبھی سامنے بھی کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اڑایا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تم کیا ہو، تم کیسی ہو اور ایسی ہو. مطلب مذاق اڑانے کے بہت طریقے ہوتے ہیں نا، تو دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا تو یہ بہت عام ہے عورتوں میں، اور اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. او یا ظلموا، اگر وہ کوئی بھی حیائی کا کام کر لیتے ہیں، یعنی یہ وہ محسنین ہیں جو کہ اپنے غصے کو قابو کر رہے ہیں، یہ سرا اور ضراء میں خرچ کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی ان سے کبھی کوئی غلط بات ہو بھی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے. متقی لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، مطلب سارا وقت ہی وہ اچھے نہیں بنے رہ سکتے، کبھی کبھی ان سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں اور ہوتے ہوں گے ہی. اس کے بارے میں حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر تم اتنے پائس ہو جاؤ، ایک ایمان کا لیول جو ہمارا اتنا بہترین ہو جائے، تو پھر تو تم سے فرشتے راستے میں مسافہ کریں، یعنی کہ فرشتے نظر آنے لگ جائیں، تم فرشتے بن جاؤ. اس کے بارے میں یہ حدیث کا یہ پورا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، میں بتاتی ہوں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے حضرت حنزلہ، تو گھر میں بیٹھے تھے، ایک دم سے ان کو خیال آیا کہ میرا ایمانی لیول جو ہے وہ ویسا نہیں ہے، مطلب اب کچھ نیچے جا رہا ہے ایمان کا لیول. تو گھر سے کہتے کہتے نکلے کہ حنزلہ منافق ہو گیا، اور کہتے جا رہے ہیں، اور اپنی دھن میں کہتے جا رہے ہیں حنزلہ منافق ہو گیا، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. اور چلتے چلتے جا رہے ہیں تو راستے میں ابو بکر ملے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھا کہ کیا کہتے جا رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میرا جو ہے نا ایمان کا لیول بہت لو ہو گیا، مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا. تو ابو بکر نے کہا کہ ہاں مجھے بھی ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ میرا بھی ایسا ایمان نا نیچے جا رہا ہے، چلو ہم دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، پوچھتے ہیں ان سے جا کے. دونوں پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہاری ایمان کی کیفیت ویسی ہی رہے جیسے میرے پاس بیٹھ کے ہوتی ہے، ہر وقت ایسی رہے، تو پھر تم سے تو پھر فرشتے مسافہ کریں. یعنی ایمان کا لیول بھی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کو اتنا نیچے نہیں گرانا کہ انسان جو ہے وہ بالکل ہی نفاق کی طرف چلا جائے، بلکہ اوپر نیچے ہوگا. کبھی آپ جب کلاس لے رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، پھر ایک دم آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، پھر آپ سوچتے ہیں کہ میں کورس ہی چھوڑ دوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں، اپنے آپ کو پکڑ کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو کوشش کے ذریعے اپنے آپ کوشش پہ باندھ کے رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہی آپ ایک اچھے موڈ میں رہیں گے اور ہر وقت ہی ایکسیپٹیبل موڈ میں ہوں گے کہ آپ کا دل چاہے گا ہی پہ پڑھوں. ہر دفعہ آپ کو جو ہے وہ اتنی سہولت نہیں ہوگی، بلکہ کبھی کبھی آپ کو اپنے آپ کو مار کے، اپنا نفس مار کے، اپنا پڑھائی کرنے کے لیے یا دین کے کام کرنے کے لیے یا خرچ کرنے کے لیے سب چیزوں پہ نفس مارنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی. تو او ظلموا، یا وہ ظلم کرتے ہیں انفسہم اپنے نفسوں پر، ذکر اللہ، اور وہ یا تو کیا کرتے ہیں یہ دو، اگر اس قسم کے کام ان سے ہو جاتے ہیں، یعنی ظلم کرنا نفس پر کا کیا مطلب ہے کہ ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی گناہ جو ہے وہ اپنے نفس پہ ظلم کرنا ہی ہے نا، اس گناہ کا ایٹ دا اینڈ بھگتنا پڑے گا نا وہ گناہ کا نتیجہ، تو وہ اپنے نفس پہ ظلم کرنا ہے. اور کوئی ایسا بڑا گناہ ہو جائے جس کا اثر ہی یہ گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے، یعنی کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے، کوئی گناہ صغیرہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فوراً جو ہے وہ ریپینٹ کرتے ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں فاستغفروا، پس وہ معافی مانگتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے. ومن، اور کون ہے جو یغفر الذنوب، بخش دے گناہوں کو، الا اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے. ولم، اور نہیں یصروا، وہ اصرار کرتے، علی ما فعلوا، اوپر اس کے جو انہوں نے کیا، اصرار کرتے جو انہوں نے کیا. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر تعویلیں نہیں دیتے، وجوہات نہیں بیان کرتے کہ میں نے تم کو تھپڑ اس لیے مارا کیونکہ تم نے مجھے غصہ دلایا تھا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے تم نے چاہے کچھ بھی کیا ہو، مجھے تمہیں تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا. ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ نہیں، میں اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہوں، تمہارے عمل کے لیے جواب دہ نہیں ہوں، تو مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا تھا. تو
یہ جو چیز ہے نا، یہ ہے متقی لوگوں کی صفات، کہ وہ اپنے عمل پر اصرار نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، تو شیطان نے اس کی وجہ کیا بولی تھی؟ اس نے کہی اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے مجھے بھٹکایا ہے نا، اس طرح میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ یعنی اس نے اس ساری چیز کا بلیم اللہ پہ ڈالا تھا، اس نے اپنے آپ پہ بلیم نہیں ڈالا۔ اس نے کہا میں نے جو بھی کیا وہ اس وجہ سے کیا کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو نے مجھے جو ہے وہ غلط جو ہے حکم دیا، تو نے کیا یہ کام۔ تو یہ شیطانی رویہ ہے اگر انسان یہ رویہ اپناتا ہے تو۔ اور آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تھی تو کیا کیا تھا آدم علیہ السلام نے؟ آدم علیہ السلام نے جب وہ جو جس درخت کے قریب جانا تھا، اس کا پھل چکھنا تھا، اس کو منع کیا تھا، اور جب ان سے ہو گیا تھا وہ کام، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ فوراً اللہ سے رجوع کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہ لفظ سکھائے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ دعائیں مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، تو فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا تھا۔ تو انسان کا رویہ آدمی رویہ کیا ہے کہ انسان فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، گناہ اگر ہو بھی گیا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لے۔ وہم یعلمون، جبکہ وہ جانتے، یعنی کہ جیسے ان کو پتہ چلتا ہے، جیسے ان کو احساس ہوتا ہے، وہ فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اور جو توبہ ہے اس کی شرائط آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلی کہ ایمان کے ساتھ سب سے پہلی جو ہے، اچھا اس میں نے لاسٹ ٹائم جو آپ کو شرائط لکھوائی تھی وہ 4 شرائط دوبارہ سے ریپیٹ کر لیں۔ ایک میں نے ایمان لکھوایا تھا نا شروع میں، اس کی جگہ نا کفارہ کرنا ہے، یعنی وہ آخر میں لے جائیے گا۔ پہلی ہو گئی آپ کی ندامت، صحیح ہے، ندامت کے ساتھ، کیونکہ ایمان ہوگا تبھی تو اللہ سے معافی مانگے گا نا، ایمان نہیں ہوگا تو اللہ سے کیوں معافی مانگے گا؟ وہ تو توبہ ہی نہیں کرے گا، صحیح ہے، تو ایمان نہیں ہے اس کی شرط میں، ندامت ہے۔ اور پھر اس کے بعد ترک گناہ کا ارادہ، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے موت سے قبل، صحیح ہے، یہ ضروری ہے کہ فوراً ہی کر لے انسان توبہ موت سے قبل۔ اور چوتھا جو تھا وہ کنڈیشنل تھا کہ اگر کفارہ جو ہے وہ کر سکتا ہے، ایسا گناہ ہے کہ جس کا کفارہ پاسبل ہے تو اس کا کفارہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ 4 گناہ پلیز ٹھیک کر لیجیے گا، میں نے پیپر میں دیا تھا تو میں نے اس کے نمبر تو نہیں کاٹے، کسی نے بھی اگر اس کے آگے پیچھے کیا ہوا بھی ہے تو لیکن جو ہے اس کو آپ ٹھیک ضرور کر لیں پلیز اپنے پاس، ندامت، ترک گناہ اور موت سے قبل۔ اچھا دیکھیں، میں آپ لوگوں سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ دیکھیں میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، اور غلطیاں جو ہیں وہ سب سے ہو جاتی ہیں، اور یہی میں آپ کو سکھانا چاہتی ہوں کہ جو ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ نے بھی آگے انشاءاللہ پڑھانا ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی مان لینے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور غلطی نہیں کریں گے تو ہم پھر فرشتے بن جائیں گے نا۔ تو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، حافظے کی بھی کمی ہے، اور بہت ساری اور مشکلات، اور سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو اگر تھوڑی بات مسٹیکس آگے پیچھے ہوتی ہیں تو اس پہ فوراً ہی رجوع کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ اس کو تعویل بنا لیں، بلکہ فوراً رجوع کرنا چاہیے، اور رجوع جو ہے وہ کر کے اپنے کفارہ یعنی اس کی تصحیح کر لیں فوراً سے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، یہ جو غصے والی آیت تھی نا، اس میں ایک چیز ایڈ کیجیے، بڑی پیاری چیز مجھے ملی ابھی، کہ غصے کو پی جانے والے جو مطلب اس میں غصے کو پی جانے والی جو بات ہے نا، اس میں دیکھیں غصے کے بھی درجات ہیں۔ سب سے ادنا درجہ کیا ہے کہ غصہ انسان نے سب سے مطلب کم درجہ جو ہے وہ کہ غصہ آئے اور انسان جو ہے وہ سخت غضبناک ہو جائے، اور انسان جو کچھ اس نے کرنا ہے وہ کرتا چلا جائے۔ اوسط درجہ کیا ہے کہ خود کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے اور دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے۔ نہیں، سوری پہلا والا دیکھیں، ادنا درجہ کیا ہے، یعنی کہ سب سے ادنا درجہ یعنی سب سے کم درجہ کیا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ خود کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، تھوڑا سا خود ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، یعنی یہ سب سے نیچے لیول کا ہے کہ یہ الٹا چل رہا ہے، کہ اگر غصے کو پینے میں جو ہے ادنا درجہ کیا ہے کہ انسان تھوڑا سا خود ڈسٹرب ہوتا ہے، تھوڑا سا دوسرے کو ڈسٹرب کرتا ہے، پھر سیٹل ہو جاتا ہے۔ اوسط درجہ کیا ہے کہ انسان غصہ آئے اور خود تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جائے لیکن وہ دوسرے کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اور اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ انسان غصہ آئے
لیکن وہ نہ خود ڈسٹرب ہو، مطلب درگزر کا معاملہ کرے، اور بلکہ جنت میں جانے والا جو کام ہے نا وہ کرے، یعنی کہ ایسی باتیں مجھ سے نہ نکالے اور سوچے اپنے آپ کے بارے میں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک اور بات ہے کہ غصہ جو ہے وہ آگ کا ایک انگارہ ہے جو ابن آدم کے دل میں آ جاتا ہے اور منہ کے راستے باہر آتا ہے، وہ جلاتا ہی ہے، ظاہر ہے جب آگ کا انگارہ دل کے راستے سے نکلے گا اور دل سے نکلے گا اور منہ کے راستے باہر جائے گا تو انسان کو بھی جلائے گا، اور جس کی طرف جائے گا وہ اس کو بھی جلائے گا۔ تو غصہ صرف زبان سے ہی نہیں، انداز اور رویہ اور آنکھوں سے بھی کیا جاتا ہے، یعنی آپ کسی کو تیوری چڑھا کے دیکھتے ہیں اور غصے میں، تو یہ سب جو ہے یہ سب بھی کنٹرول کرنا ہے۔ جنت تو ہے ہی صبر کرنے والوں کے لیے نا، تو جب جنت صبر ہے ہی ہے کہ آپ نے بالکل ہر طرح کے ریاکشن سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اور صرف غصہ پینا ہی نہیں ہے بلکہ معاف بھی کرنا ہے، صرف تو یہ ہے جنت میں جانے والا عمل۔ تو غصہ پیتے ہیں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اور آگے مزید ان کی صفات کیا آدمی کی اپنے آپ کو جو ہے وہ فاحش اگر ان سے ہو جاتی ہے یا پھر ان سے کوئی ظلم ہو جاتا ہے تو اس پر بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اس پہ فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں کہ غصہ پینے سے نا انسان کی کے اندر جو ہے وہ بہت ایک دم ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جب ایک دم غصہ آتا ہے آپ کو اور آپ اس پہ صبر کرتے ہیں، کبھی آپ نے کبھی ایسا کیا ہو؟ اچھا یہ آپ نا کب کرتے ہیں؟ جب آپ کسی بڑے کے اوپر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کنٹرول کر جاتے ہیں کیونکہ آپ کی مجبوری ہوتی ہے کنٹرول کرنا، اور جب آپ کسی چھوٹے کے اوپر، جیسے آپ سے کوئی چھوٹے میں، چاہے وہ اسٹیٹس میں چھوٹا ہو، جیسے وہ میڈ وغیرہ ہو، یا جو ہے وہ آپ کا بچہ ہو، عمر میں چھوٹا ہو، اگر اس پہ غصہ آتا ہے تو انسان اپنے آپ کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے، پھر تو غصہ ہر قسم کا غصہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جب آپ ضبط کرتے ہیں نا، جب آپ یہ معاملہ نا اکثر ہوتا ہے جب ہم کسی بڑے کے اوپر، جب آپ کو کسی بڑے کے اوپر غصہ آتا ہے، اپنے امی ابو کے اوپر یا کسی اپنے سے بڑے اپنے باس کے اوپر غصہ آ رہا ہوتا ہے، تو آپ اس کو شو نہیں کر سکتے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ضبط کرتے ہیں، ہر طرح سے روکتے ہیں، اور اپنا آئی کانٹیکٹ اور یہ سب بھی نہیں دکھا سکتے، ماں باپ کو تو نہیں دکھا سکتے نا، پھر ماں باپ تو آپ سے غصہ کریں گے، اور مزید اگر آپ بچے ہیں فرض کریں، ابھی تو بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بدتمیز ہو جاتے ہیں، پھر تو انسان جو ہے وہ ماں باپ سے بھی بدتمیزی اور غصہ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو بچہ، اگر آپ اپنے اس کیفیت کو صرف سمجھانے کے لیے میں یہ دکھا رہی ہوں کہ جیسے اگر ہمارے بچے ہیں تو ہمارے بچے ہمارے اوپر غصہ نہیں دکھا سکتے، کیوں نہیں دکھا سکتے؟ کیونکہ اگر وہ ہم پہ غصہ دکھائیں گے تو ہم مزید ان پہ غصہ کریں گے، تو اس ریاکشن کو وہ دباتے ہیں۔ تو یہ جب ہم بھی اس کیفیت سے گزرے ہیں بچپن میں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، انسان اپنے اندر ہی اندر کہیں ٹوٹتا ہے، اور یہ جو نفس کا کچلنا اور یہ ٹوٹنا ہے نا، یہ آپ کی کیا چیز ختم کرتا ہے؟ یہ آپ کی انا اور غرور ختم کرتا ہے۔ اگر آپ یہ کانشیسلی کر لیں نا، ایک تو مجبوری کریں گے، مجبوراً کریں گے تو فرسٹریشن بیٹھے گی، جو میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی، صرف اس کیفیت کو نوٹ کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ کانشیسلی یہ کریں گے، جیسے اگر میں اپنے بچوں کے اوپر غصہ کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو ضبط کر لیں، اور ضبط کرنے پر جو ہے وہ آپ کو جو فیلنگز جو بھی آپ کے اندر گزری، اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کی اپنی انا اور میں ٹوٹتی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے تقویٰ کے لیے۔ تقویٰ انسان کا جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی اپنی خود ہی اپنا نفس جو ہے وہ کچلا جائے، یہ ضروری ہے۔ اچھا یہ جو یہ ہے نا عافین عن الناس، عفو اور درگزر، اس چیز کو بھی آپ نوٹ کریں کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ معاف تو کر دیتے ہیں لیکن دل سے نہیں نکلتا، معاف بھی کر دیتا ہے انسان لیکن پھر بھی انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات رہتی ہے، اور یہ بات جو رہتی ہے نا وہ انسان کو بہت زیادہ ہرٹ بھی کرتی ہے، کہ بار بار جو ہے نا وہ چنگاری، بار بار جو ہے وہ آگ بننا شروع ہو جاتی ہے، ہر تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے نا وہ ایک نئے سرے سے آپ کو غصہ آتا ہے اس بات پر۔ تو اس چیز کے لیے آپ کو دل صاف کرنا ضروری ہے، دل کی صفائی ضروری ہے، جو بات دل میں آ گئی ہے اس کو صاف کرنا، یعنی صرف معاف کرنا نہیں، صاف دل بھی صاف کریں۔ ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ کے آئے تھے نا، فاعفو وصفحو، تو وصفحو بھی کرنا ضروری ہے۔ صفح کیسا صاف ہوتا ہے؟ صفح کیسا صاف ہوتا ہے؟ ہم کسی سے کہتے ہیں نا مجھے صفح دو، صفح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گندا پیج دے دو، صاف پیج دو، تو صفح کا معنی ہوتا ہے صاف۔ تو اپنے آپ کو اپنا دل صاف کرنا بہت ضروری ہے۔
آگے دیکھتے ہیں اس کو. اچھا اگر آپ اس کو دیکھیں نا کہ والکاظمین الغیظ، یہ بھی جو ہے نا فاحشہ میں آتا ہے. مطلب غیظ، غصہ، والکاظمین الغیظ نہیں، سوری، غیظ جو ہے، اگر کسی کے اوپر غصہ آپ کرتے ہیں نا تو یہ بھی فاحشہ والے گناہ میں آتا ہے. اس کا بھی اثر تو دوسرے پہ پڑتا ہی ہے نا. تو کسی بھی قسم کا غصہ جو ہم کرتے ہیں وہ مطلب اس قسم کا غصہ ہے، یعنی کہ وہ اس قسم کا گناہ ہے جس کا اثر دوسرے کے اوپر پڑ رہا ہے، اور اس کے لیے کفارہ کرنا پڑے گا. بندوں کے حقوق میں اگر کمی کی ہے تو پھر ان سے معافی مانگنی ہوگی. اور یہ چیز ہے. اب یہ تمام مشکل کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر تم یہ سب تمام کام، اتنے مشکل کام کر لو گے تو جنت تو ملے گی، لیکن جنت کی صفات کے ساتھ جنت کو جو ہے وہ ڈیفائن اور ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ اولئک جزاؤہم، بدلہ ان کا مغفرۃ، بخشش ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی اتنی ساری صفات بتائی جا رہی کہ وہ ایک ایسی جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. آپ دیکھیں، اگر آپ اس جنت کا تھوڑا سا تصور کریں تو جو بالائی علاقے ہیں ہمارے پاکستان کے، جہاں پہ پہاڑی علاقے ہیں اور وہاں سے چشمے بہ رہے ہوتے ہیں، اور اکثر جو ہے وہاں پر جو ریسٹورینٹس ہیں وہ ایسے چشموں کے اوپر ہی انہوں نے پلنگ بچھائے ہوئے ہوتے ہیں اور ان پہ ہی کھانا سرو کر رہے ہوتے ہیں، نیچے سے پانی بہ رہا ہوتا ہے. تو خوبصورت کتنا لگتا ہے. انسان کیوں جاتا ہے اتنا پیسے خرچ کر کے وہاں پر وہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے. تو وہ تمام چیزیں یہ ہائی لائٹس دکھائی جا رہی ہیں کہ جنت ایسی جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور باغات ہیں یہ جنت بیسیکلی. اور کیا ہے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے. اور اس میں خوشخبری ایک اور ہے کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آپ دیکھیں کسی ایسی جگہ پہ آپ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو مزہ آتا ہے، خوش ہوتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے ہم یہیں رہ جائیں، یہاں دل لگ رہا ہے ہمارا دل چاہ رہا ہے یہیں رہ جائیں، گھر واپس نہ جائیں. تو وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے. وَنِعْمَ اجر العاملین، اور یہ عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا جزا ہے. یہ عمل، یہ جو ساری باتیں ہم پڑھ رہے ہیں عمل کی باتیں ہیں نا. بہت ساری آیات ایسی ہیں جو کہ متشابہات ہیں، اور بہت ساری آیات ایسی ہیں جو کہ احکامات کے اوپر مشتمل ہے. یہاں پر یہ احکامات آ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچاؤ، اور اگر ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، پھر غصے سے بچاؤ اپنے آپ کو. یہ تمام کام نا آپ لوگوں نے لکھ کے لگانے ہیں اپنے پاس، کہیں پہ فریج پہ، کہیں پر بھی کہیں لکھ کے لگائیں. اور پورے رمضان، اب جو انشاءاللہ رمضان آ رہے ہیں، اس پہ پریکٹس کرنی ہے. دیکھیں کوئی بھی عمل نا، کسی بھی چیز کو اگر آپ نے اپنی پریکٹس میں لے کے آنا ہے نا تو 40 ڈیز کا ٹائم ٹارگٹ ہوتا ہے. اگر آپ 40 ڈیز کسی بھی چیز پر عمل کر لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. تو آپ کو پتہ نہیں ہے یہ جو 40 راتوں کے لیے بلایا گیا تھا، اور یہ 40 کا حصہ بہت زیادہ وظیفوں میں اور اس سب چیزوں میں کیوں آتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام اگر آپ 40 ڈیز تک مستقل کرتے رہیں تو وہ آپ کی عادت بن جاتا ہے. تو یہ آپ کی عادت بنانے کے لیے کہ اپنے آپ پر ابھی سے 10 دن پہلے سے ہی رمضان آنے ہی والے ہیں بس، تو اب آپ لوگ شروع کر دیں اور رمضان میں پوری پریکٹس اپنی جاری رکھیں، کیونکہ اس وقت تو ماحول ہی آپ کا اتنا اچھا ہوتا ہے. تو وہ اور آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہوگا کہ ہم ایسا ماحول کریٹ کر پائیں گے اور عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اور پھر جب یہ تمام کام ہوتے رہیں گے تو پھر ہماری عادت بن جائیں گی انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. قد خلت من قبلکم، تحقیق گزر چکے تم سے پہلے، سنن کئی طریقے، فسیرو تو چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظرو پھر دیکھو، نون زارا نظرہ سے، سیر سے ہے سیر، چلو پھرو سیر کرو. سنن جو ہے طریقے کو کہتے ہیں. سنت بھی اسی لفظ سے ہے، سین نون نون. اور طریقے کا مطلب طرز طریقہ، اور یہ طرز طریقہ جو ہے ملتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں اس سے، کہ یعنی کہ بہت سی امتیں پہلے گزر چکی ہیں اور تم چلو پھرو جو زمین میں، تمہیں پتہ چلے گا، تم دیکھو گے کس طرح، کیفا کس طرح، کانا ہوا، عاقبت انجام، عقب کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنا، یعنی کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے اس کا اجر آتا ہے. اب وہ اجر اچھا ہے یا برا ہے یہ اس کام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو عقب جو ہے وہ اس کا انجام ہے بیسیکلی. صحیح ہے. تو المکذبین، کاف دال با، کذبا جھٹلانے والوں کا، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے کا، اللہ کے پیغام کو جھٹلانے والے کا، اللہ کے احکامات کو نہ ماننے والا. جھٹلانا جو ہے وہ بیسیکلی صرف قرآن کو نہ ماننا یا لا الہ الا اللہ کہہ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کیا کافی ہے؟ کافی ہے کہ انسان پوری طرح سے صدیقین میں شمار ہو. صدیقین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مکذبین جو ہے وہ جھٹلانے والا، اور صادق سے صدیقین اور تصدیق کرنے والا کیا ہے کہ اپنا جو ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں نا، اس لا الہ الا اللہ کو کی تصدیق کیسے ہوگی؟ جب ہمارا پورا اپنا آپ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر جمع ہوگا.
اس چیز پر ہوگا جس چیز پر ہم ایمان لاتے ہیں. جیسے کہ اس شعر میں آ رہا ہے کہ خرد نے کہہ دیا. خرد کیا ہوتی ہے؟ عقل. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. عقل نے یعنی کہ انسان نے عقل سے کہہ دیا، چلو سمجھ بوجھ کر بھی کہہ دیا تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ اقبال کا شعر ہے کہ اگر دل تمہارا مسلمان نہیں ہے، دل فرما بردار نہیں ہے، دل نے سرنڈر نہیں کیا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. نگاہ نے سرنڈر نہیں کیا ہے، نگاہ نہیں اللہ تعالیٰ کی سامنے جھکتی، نگاہ میں شرم نہیں آئی، نگاہ میں ایمان نہیں آیا، دل میں ایمان نہیں آیا تو کچھ بھی نہیں آیا، تو مسلمان نہیں ہوا انسان. اگر صرف منہ سے لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. خرد کا معنی عقل ہوتا ہے، یعنی کہ عقل سے کر دیا تو کوئی بات نہیں. عقل جو ہے وہ دل سے پرے ہے نا. عقل جو ہے وہ دماغ کو آپ کہتے ہیں، اور دل جو ہے وہ انسان کا نفس ہے، انسان خود ہے. روح انسان کی جو ہے وہ دل سے کنیکٹڈ ہے، دماغ سے نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے شریعت جو ہے وہ دماغ کو نہیں دل کو مانتی ہے، دل سے بات کرتی ہے. اور دل آپ دیکھتے ہیں بار بار کہیں پہ بھی دماغ کا ذکر نہیں آتا کہ اپنے دماغ سے سوچو، دماغ سے سوچو، بلکہ دل سے سوچو. دل اندھے ہوتے ہیں، دل میں ایمان ہوتا ہے. اور تقوی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا تھا دل کی طرف کہ تقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، یعنی دل کی طرف. تقوی ادھر ہے، ایمان ادھر ہے. تو دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ اگر آنکھ میں شرم نہیں، آنکھ میں ایمان نہیں، تو پھر انسان مسلمان کہلانے کے لائق نہیں. اور اسی طرح دل اگر اس کا ڈرتا نہیں ہے اللہ کے سامنے، جو ہم نے پڑھی تھی نا کہ ایسے دل سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ جو ڈرتا نہ ہو، جس میں خشیت نہ ہو، تو ایسے دل سے بھی پناہ مانگے گا. اگر دل نہیں ڈرتا تو پھر انسان کا عمل بھی نہیں درست ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین ایمان والوں کی صف میں شامل کرے. آمین. تو اس آیت میں جو بتایا جا رہا ہے وہ کیا کہ قد خلت من قبلکم، تم سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں. ان امتوں کے کئی طریقے تھے، وہ اپنی اپنی منمانیاں کرتے تھے. تم زمین میں چلو پھرو اور ان کا انجام دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اب مکہ اور مدینہ، یہ لوگ یا مکہ مدینہ سے سفر کرتے تھے، مختلف شام جاتے تھے، یمن جاتے تھے، تو راستے میں جو صدوم کی بستیاں تھیں، قوم عاد، قوم سمود کی، یہ تمام بستیاں آتی تھیں راستے میں. تو یہ تمام بستیوں سے گزرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ سب جو ہے وہ ہلاک ہوئے. اور ابرہہ کا انجام بھی ان کے پاس ہی قریب ہی میں تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اسی سال جو ہے وہ ابرہہ کا واقعہ ہوا تھا. وہ جو ابرہہ جس کا ذکر الم تری کیف فعل ربک سورۃ فیل میں ہے، کہ ہاتھی والی فوج آئی تھی اور وہ کعبہ ڈھانے کے لیے آ رہا تھا، اور اس سے پیچھے ہی، کعبہ آنے سے بہت پیچھے ہی جو ہے وہ وہاں پر پرندوں کے پتھروں کنکر مارنے سے جو ہے وہ بھسم ہو گئے تھے، بالکل کھایا ہوا بھس بن گئے تھے. تو یہ تمام چیزیں مکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبرت بھی جوڑی ہے کہ اگر تمہیں عاقبت آخرت ایسے سمجھ نہیں آتی تو ان کو دیکھ کے سمجھ لو کہ دیکھو ان کا کیا حال ہوا، تمہارا بھی ہو سکتا ہے. ہاذا، یہ بیان، ایک بیان ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے. اب آپ یہاں دیکھیں وہی والی بات کہ ہدایت اور نصیحت اس کے لیے ہے، متقی لوگوں کے لیے. اگر کوئی متقی نہیں ہے نا تو اس کے لیے صرف انفارمیشن ہے، صرف ایک بات ہے، اچھا ٹھیک ہے مجھے پتا چل گیا کہ انسان ایسی جگہوں سے گزرتا ہے. آپ دیکھیں کہ نان مسلمس بھی جو ہیں وہ ڈیڈ سی جو ہے وہاں سے گزرتے ہیں. ڈیڈ سی کہاں ہے؟ قوم لوط کی بستیاں وہاں پر تباہ ہوئی تھی، اور اس کے اوپر قوم لوط پوری کی پوری بستی پلٹ دی گئی تھی، اور اس کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور اس کے بعد سمندر یعنی پانی آ گیا تھا اس کے اوپر. اور وہ ایسا پانی ہے کہ جس میں کوئی لائف نہیں ہے، وہاں کوئی پانی، مچھلی کچھ بھی نہیں ہوتی، اور اس میں کوئی انسان تیرتا ہے یا جاتا ہے تو اندر ڈوبتا نہیں ہے، اس میں ڈینسٹی اتنی زیادہ ہے. اور پانی میں نا کچھ ایسی چیزیں کہ اسکن پر بھی نا اچھا افیکٹ نہیں چھوڑتا وہ، تو وہ پانی ٹھیک پانی نہیں ہے، تو عبرت ناک پانی ہے. تو ایسے لوگ جب نان مسلمس بھی وہاں جاتے ہیں، لیکن کیا وہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں؟ عبرت کون حاصل کرتا ہے؟ نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ جو اس واقعے کو دیکھ کر اس کے فور سین نتائج پہ پہنچتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا یا اگر ہم میں سے کسی نے یہ کام کیا تو ہمارا انجام بھی یہی ہوگا. تو ھذا بیان للناسی، لوگوں کے لیے تو صرف یہ بیان ہے، صرف بات ہے، لیکن ہدایت اور نصیحت کس کے لیے ہے؟ متقی لوگوں کے لیے. ولا تہنوا، اب یہاں پر
نہ تم کمزور پڑو. اب یہاں پر واپس بات جو ہے وہ جنگ احد سے جوڑی جا رہی ہے. تمام آپ کی اخلاقی جو وہ تھی تربیت کرنے کے بعد دوبارہ سے جو ہے بات کہاں جوڑی جا رہی ہے کہ جنگ احد سے, کہ اب تم پہ جو بھی تم پہ گزر گیا اس کی وجہ سے تم کمزور مت پڑو, بلکہ جو ہے وہ ولا تحزنوا, اور بہت غمگین بھی نہ ہو. حزن حزن و ملال, غم مت کرو, ملال مت کرو. کس بات پر؟ کہ تم سے جو غلطی ہو گئی یا تمہیں جو شکست ہو گئی, یا ویسے بھی نارملی بھی انسان جو ہے وہ کمزور پڑتا ہے, غم کرتا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم ہی بلند ہو. یعنی اگر تمہیں وقتی طور پر یہاں پر شکست ہو بھی گئی ہے تو اگر تمہارا ایمان آگے ہے نا, اگر ہو تم مومن, اگر تمہارا ایمان سلامت ہے تو تم جو ہے وہ تو تم بلند ہوگے. یعنی کہ تم ایمان کے حساب سے اللہ کی نظر میں بلند ہو, اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آگے جو ہے وہ جو کچھ بھی ہوگا اس میں انشاءاللہ تمہاری اوپر اللہ تعالیٰ اور فضل کرے گا اور تم بلند رہو گے. تو یہ تسلی بھی ہے ایک طرح سے. آپ دیکھیں کہ اس جنگ میں, جنگ احد میں حضرت حمزہ کی شہادت ہو گئی تھی. حضرت حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے, بہت محبوب چچا تھے, اور ان سے اسلام کو بہت فائدہ تھا کیونکہ بہت بہادر تھے, اور ان سے لوگ بہت ڈرتے تھے. اور حضرت عمر اور حضرت حمزہ دونوں بہت ٹکر کے بہت بہادر صحابی تھے. تو ان کی وجہ سے جب یہ مسلمان ہوئے تھے, جو شروع میں جب یہ بالکل کمزور تھے مسلمان اور بہت پس رہے تھے, اس زمانے میں جب یہ دونوں مسلمان ہوئے تھے تو مسلمانوں کو بہت تقویت ملی تھی کہ یہ مسلمان ہو گئے, اب ہمارا کچھ ہمیں کچھ مضبوطی ہے, اب لوگ ہم سے تھوڑا سا تو خوف کھائیں گے نا. تو جب ان کی شہادت ہوئی تو بہت ہی ملال کی کیفیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور باقی مسلمانوں کو بھی. تو یہ تسلی دی جا رہی ہے. پھر دوسرا یہ کہ مال بھی گیا, مال غنیمت جو مل رہا تھا وہ بھی گیا, اپنا بھی گیا ہوگا, تو اس کی بھی ایک وہ تھی. اور پھر ان کا روب بھی گیا, جنگ بدر میں جو ان کا ایک دھاگ بیٹھ گئی تھی وہ بھی جو ہے وہ ختم ہوئی. تو اس سب پر اب جو ہو گیا سو ہو گیا, حزن نہیں کرو, ہمت نہیں چھوڑو, نا امید مت ہو, بلکہ تم ہی غالب رہو گے. کیوں؟ لیکن اور وجہ کیا ہے اس میں؟ توکل اور ایمان, اس کے ساتھ رہو, اپنا ایمان اپنا کام میں رہو, اور انشاءاللہ تم جو ہے وہ آگے کامیاب ہوگے. ان اگر یمسسکم, پھر ایک اور تسلی کی بات, اگر پہنچا ہے تمہیں کرہن, کوئی زخم تم کو پہنچ گیا ہے, فقط تحقیق مسا, ٹچ کرنا, پہنچ چکا ہے, القوما, اس قوم کو, یعنی کافر قوم کو, کرہن زخم, مثلہ, مانند اسی کے. یعنی تمہیں اگر یہ زخم پہنچا ہے کہ اتنے سارے صحابہ تمہارے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں, اتنا سب کچھ تمہارا جو بھی نقصان ہوا ہے, وہی زخم ان کو پچھلی دفعہ پہنچا تھا, تو وہ بھی انہوں نے بھی یہ زخم زخم اٹھایا ہے. تو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ, اور یہ دن, نُدَاوِلُهَا, ہم پھیرتے رہتے ہیں انہیں, بین الناسی, لوگوں کے درمیان ہم جو ہے ان کو بدلتے رہتے ہیں, الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں, کبھی کوئی اوپر آتا ہے کبھی کوئی. اور اگر یہ نہ ہو تو آپ دیکھیں عجیب سی اسٹیگننٹ نہ ہو جائے زندگی, بورنگ ہو جائے. تو یہ تمام چیزیں, شکست, ہار, یہ سب زندگی کا حصہ ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ, اور تاکہ, ایک یہ وجہ بھی ہے کہ ایک تو ایک منٹ جی, تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان کو یعنی کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان جو دنیا کا یہ معاملہ ہی ہے کہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, کبھی شکست, کبھی جو ہے وہ کبھی فتح. لیکن دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ تاکہ جان لے اللہ ان کو جو آمن و ایمان لائے, وہ یتخذا, اور یعنی کہ ایمان کی پرکھ کے لیے جو ہے وہ شکست آتی ہے. یعنی یہ جو ابھی شکست مطلب آزمائش ہے بیسیکلی, ہے وہی چیز وہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر آزمائش نہیں آئے گی تو انسان ایک ہی چیزوں سے, نعمتوں سے بھی انسان بور ہو جاتا ہے نا. اور دوسرا یہ کہ ایمان کی پرکھ کے لیے کہ انسان کھرا کھوٹا, کل بھی میں نے بتایا تھا یہ. اور وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور وہ بنا لے تم میں سے گواہ یا شہید. یہاں پر شہید جو ہے, یہاں پر اگر جنگ کے حوالے سے بات کریں تو مسلمانوں کی شکست اور کافروں کی شکست ایک جیسی نہیں تھی. مسلمانوں کی شکست میں شہید بھی تھے, ان کے رتبے تھے, ان کے جو درجات تھے. لیکن جو کافر وہاں پر ان کے جو لوگ مرے تھے ان کے درجات کوئی نہیں تھے.
تو ان کی شکست میں اور مسلمانوں کی شکست میں ایک بے واضح فرق تھا. واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو سے محبت نہیں رکھتا. تو یہ چیز جو ہے یہاں پر بتائی جا رہی ہے، تاکہ یعنی کہ آزمائش شرط تھی تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کر لے، اور اللہ تعالیٰ شہادت کے رتبے جو پہنچتا ہے اس کی جانچ کر لے، یا اس کو رتبہ دے دے. یہ یہاں تک چلتے ہیں بس. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.